नाजरीन, मैं हूं फादर इमैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। आप सब जानते हैं कि मुकालमा टीवी पर हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ शख्सियात से करवाते हैं जिनका ताल्लुक अदब से होता है, सियासत से और मजहबी शख्सियात से भी आपकी मुलाकात जो है वो हम करवा चुके हैं। मुकालमा टीवी एक ऐसा चैनल है जो शेर व अदब की खिदमत को बड़े अहसन तरीके से अंजाम दे रहा है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो शख्सियात हमारे साथ मुकालमा टीवी पे आती हैं, वो बहुत नामवर और मशहूर शख्सियात हैं, जिन्होंने अदब में एक आला मुकाम हासिल किया। हमारी जो आज की मेहमान शख्सियत हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी के कई पहलू हैं, इंतहाई तख्लीकी ज़हन की मालिक हैं। आप लेजेंड शायरा, कॉलम निगार, अफ़साना निगार और सफ़रनामा निगार हैं। उनका ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पर लाहौर से है, लेकिन आर्ज़ी रहाइश जो है उनकी लंदन में है। आप मखसूस लबो लहजा की बाकमाल शायरा हैं और इसके साथ-साथ इंतहाई नफ़ीस और मिलनसार ख़ातून हैं। मेरी मुराद है मोहतरमा नीलमा नाहिद दुरानी से, जो आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं। आप आला तालीम याफ़्ता हैं। आपने 3 एमए किए हुए हैं, जिनमें एमए फ़ारसी, एमए सहाफ़त और एमए पंजाबी है। आपकी किताबों की तादाद जो है वो 18 है, जिनमें से चंद का नाम मैं लेना चाहूँगा, जिनमें जब तक आँखें ज़िंदा हैं, जब नहर किनारे शाम ढले, तुम्हारा शहर कैसा है, जंगल झील और मैं, ठंडी औरत, चानन किथे होया, दुख सबा ए जग। और अगर हम बात करें उनके कलाम की, तो उनका कलाम जो है वो गाया गया है। उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब ने उनका कलाम गाया और उनकी एक गज़ल जो है, जो उनकी वजह शोहरत बनी, वो है उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे। उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे। अगर ज़िक्र हो अवार्ड्स का, तो आपको आपकी अदबी खिदमात की बिना पर बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो मिल चुके हैं, जिनमें से मैं 2 का ज़िक्र करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शौकत अज़ीज़ ने आपको गोल्ड मेडल 2004 में अता किया और गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल से भी आपने गोल्ड मेडल 2005 में हासिल किया। तो हम वेलकम करना चाहेंगे, खुश-आमदीद कहना चाहेंगे मोहतरमा नीलमा नाहिद दुरानी साहिबा को। और मैं बताना भी चाहूँगा कि आज मेरे साथ जो मेज़बानी के फ़राइज़ हैं, वो डॉक्टर प्रिया तबीता अंजाम दे रही हैं, जिन्होंने हमें लाहौर से जॉइन किया है। तो नीलमा नाहिद दुरानी साहिबा, आपको खुश-आमदीद कहते हैं मुकालमा टीवी पे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगा कि आपने दावत दी और मुझे मौका दिया अपने बारे में बताने का आपके इस शो के लिए। और दरअसल मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मेरा इंटरव्यू जो कर रहे हैं वो दोनों खुद बहुत अच्छे शायर हैं। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है, और जब मैं अपनी यादों को देखता हूँ तो 2006 में जब मेरी किताब सावन में फूल खिले शाया हुई, तो उसकी तकरीब रूनुमाई की आप मेहमान ख़ुसूसी थी, तो एक बहुत अच्छी याद जो है वो मेरे साथ है। और इससे पहले जो ख़वातीन मुशायरा हमने करवाया था, उसमें भी आपने शिरकत करके हमारे जी, मुशायरे को रौनक बख्शी थी। तो हमें आज बड़ी खुशी है हमारे लिए कि आज आप दोबारा हमारे साथ शामिल हैं। और मैं डॉक्टर प्रिया कहूँगा कि वो आपसे बातचीत करें और आपको खुशामदीद कहें। बहुत शुक्रिया फादर जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेज़बानी का मौका दिया। आँखों से बरसातें ऐसी होती हैं, आँखों से अरे बरसातें ऐसी होती हैं, कभी-कभी कुछ रातें ऐसी होती हैं, कभी-कभी हम जीते जी मर जाते हैं, कभी-कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं। वाह! इन खूबसूरत ख़यालात की खालिक मोहतरमा नीलमा नाहिद दुरानी साहिबा को मुकालमा टीवी की तरफ से खुशामदीद। हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ हैं। अगरचे आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी मुनफरिद पहचान रखती हैं। मगर आज हम मुकालमा टीवी के तवज्जुद से आपसे कुछ आप बीती और कुछ जग बीती आप ही की ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। तो नीलिमा बहुत आपा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन और हम ये जानना चाहेंगे कि आप
اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے کچھ بتائیے، اور یہ کہ آپ نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ بہت شکریہ پریا، آپ لاہور میں بھی ہمیں موقع دیتے رہے ہیں اور میزبانی کرتے رہے ہیں اپنے کالج میں بلا کے، بہت اچھے اچھے پروگرام کرواتی ہیں آپ۔ تو ضرور آج میں بتانا چاہوں گی، میرے والدین جو ہے وہ بیفور پارٹیشن، میری جو دادا تھے وہ افغانستان سے ہجرت کر کے پہلے آئے تھے لدھیانہ سے پھر امرتسر، اور جب پارٹیشن ہوئی ہے تو وہ پھر لاہور آ گئے۔ میری امی کا جو خاندان تھا وہ دہلی سے لاہور آیا تھا، تو میرے ماں باپ کی شادی جو ہے وہ لاہور میں ہوئی، اس لیے ہم سب بچے جو ہیں بہن بھائی وہ لاہور میں ہی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ساری زندگی تقریباً لاہور میں ہی گزری ہے، وہیں پڑھا ہے، وہیں شادی، وہیں بچے۔ تو میرے دادا جو ہیں وہ عالم تھے، وہ کتابیں لکھتے تھے، علمی اور مذہبی کتابیں لکھتے تھے، لیکن ہمارے ہاں ایز سچ وہ جو مذہب کے ساتھ تصور ہوتا ہے ایک مولوی کا، مولانا کا، ان کے نام کے ساتھ تو مولانا لگتا تھا، مولانا آغا نعمت اللہ جان درانی ان کا نام تھا، لیکن وہ کلین شیو ہوتے تھے، تو ان پہ اعتراض بھی کیا جاتا تھا کہ آپ کیسے مولوی ہیں جو کلین شیو ہیں۔ تو اس پہ ان کی جو کتاب چھپی آتی تھی ہمارے گھر میں چھپتی ان کی کتابیں، تو ان کے اوپر جو پہلے صفحے پہ ان کی تصویر ہوتی تھی، اس کے نیچے لکھا ہوتا تھا کہ جو ہے تحریر میں پنہا وہ حقیقت دیکھو، میری صورت کو نہ دیکھو، میری سیرت دیکھو۔ تو اس طرح تو ان کی کتابیں چھپ کے آنا اور کتابوں میں رہنا، ظاہر ہے وہ ایک بہت بات ہے، ہم نے کتابوں کے ساتھ جینا سیکھا، یعنی یہاں تک کہ امرتسر سے جب وہ ہجرت کر کے پاکستان گئے ہیں تو وہ صرف کتابوں کی ایک بوری اٹھا کے گئے تھے، یعنی اور کوئی سامان انہوں نے اٹھایا تھا۔ تو ہمارے ہاں تو کتاب کو سب سے قیمتی خزانہ سمجھا جاتا ہے، والی بات۔ تو ملٹی کلچرل ہمارا گھر تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں پنجابی بھی بولی جاتی تھی، دادی ہماری کشمیری تھی، سری نگر کی تھی، وہ پنجابی بولتی تھی، پھر دادا ہمارے فارسی بولتے تھے، پھر پنجاب میں رہنے کی وجہ سے اردو ہم نے ویسے گھر میں بھی بولی اور اسکولوں میں بھی سیکھی، اردو ایسے ہو گئی۔ تو اس طرح یہ ساری زبانیں وہ کلچر جو ہے مکس ہوا، اور دادا ہمارے نے کبھی ایسے تبلیغ نہیں کی تھی کسی کو، کہ یہ نہیں کہا تھا کہ کسی نے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا، یا کسی نے گھر میں نماز کیوں نہیں پڑھی، یا کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا، حالانکہ خود وہ صوم و صلات کے پابند تھے، خود روزہ بھی رکھتے تھے، انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا زندگی میں، اور نماز نہیں چھوڑی۔ تو جو بہویں اور داماد تھے ان کے، وہ مختلف مطلب طبقہ فکر سے آئے تھے، اور اس لیے انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں کسی کو وہ نہیں کیا۔ ہاں، جنہوں نے ان کا کردار دیکھ کے ان کو فالو کیا وہ لوگ ان کے ساتھ مطلب جڑتے رہے، لیکن انہوں نے خود سے یہ نہیں کیا تھا۔ لیکن کتابیں پڑھنے کا درس سب کو دیتے تھے، اور ہمارے گھر میں اس وقت غالب کا دیوان بھی تھا، میر کا دیوان بھی تھا، ابوالکلام آزاد کی کتابیں بھی تھی، اس میں ساحر لدھیانوی کی کتابیں بھی تھی اس وقت، مطلب سارا کچھ میں نے مطلب اسکول میں چھٹی کلاس تک یہ سارا کچھ پڑھ لیا تھا۔ علامہ اقبال کی کتابیں تھی، یعنی جتنے علامہ اقبال کے شعر مجھے اب تک یاد ہیں وہ ہم نے اپنے ڈیڈی سے سنے تھے، یعنی ڈیڈی ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی علامہ اقبال کا شعر جو ہے وہ صبح اٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہوں دل نہ کر کبھی۔ تو اس طرح کا جب ماحول ہو تو پھر پڑھنا لکھنا جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور ایک زمانہ اس لیے اچھا تھا وہ کہ اس وقت شاید ٹی وی بھی ابھی نہیں آیا تھا، ٹی وی جو ہے وہ 64 میں جا کے آیا ہے، 66 میں، تو ریڈیو کا زمانہ تھا، ریڈیو پہ بہت اچھے مشاعرے ہوا کرتے تھے، ادبی پروگرام ہوتے تھے، بلکہ وہاں جو میوزک کے پروگرام بھی ہوتے تھے، میوزک جو گایا جاتا تھا اس میں جو شاعری گائی جاتی تھی وہ بھی کمال شاعری ہوتی تھی، آج کی طرح نہیں ہے تو پابندیاں نہیں ہوتی تھی اس میں۔ تو وہ سارا کانوں میں پڑا،
اور ہمارے گھر جو مہمان آتے تھے وہ بھی ان کے ہاتھوں میں بھی کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی. یہ ایک عجیب بات. جیسے میری پھوپھیاں جو ہیں وہ لیا میں رہتی تھی اور لیا سے لاہور تک کا انہوں نے سفر کرنا ہوتا تھا ٹرین پہ. تو وہ ٹرین میں جب آتے تھے تو ٹرین میں بیٹھ کے انہوں نے کتابیں پڑھنے کے لیے ہر ریلوے اسٹیشن پہ تب بک سٹال ضرور ہوتے تھے, اب بھی شاید ہو, تو وہ وہاں سے کتابیں خرید کے وہ سارا سفر کرتے تھے کتابیں پڑھتے ہوئے. تو وہ جب آتے تھے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی. میں نے بانو قدسیہ کی شعر بے مثال میرے خیال میں 6ٹھی کی جماعت میں پڑھی تھی جب وہ ناول ان کے ہاتھ میں تھا. تو اس طرح بہت ساری پڑھی. پھر میرے ڈیڈی کے ایک دوست تھے, ان کا نام تھا مقبول. تو انہیں پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ ان کا وہ جب ہمارے گھر آتے تھے وہ ایک بیگ ہوتا تھا ان کے پاس. اس بیگ میں ان کا ایک سوٹ ہوتا تھا ایکسٹرا جو رکھا ہوتا تھا انہیں, اور باقی پورا وہ کتابوں سے بھرا ہوتا تھا. اس میں سے کتابیں نکال کے اب بھی پڑھتے تھے. پھر وہ ہمیں ہر پہلی کو ہمارے ڈیڈی جو ہے وہ اور ہمیں لے جاتے تھے کتابوں کی دکان پہ. وہاں سے وہ اپنی پسند کے رسالے خریدتے تھے جو بڑوں والے ہوتے تھے اس زمانے میں, اور ہمیں بچوں کی دنیا, تعلیم و تربیت اور اس طرح بچوں کے اور بھی جو ہدایت, رسالہ ہدایت جو یہ گھر آتے تھے رسالے نا ہمارے, وہ بچوں کو وہ کتابیں دی جاتی تھی, رسالے دیے جاتے تھے خرید کے. تو اس وقت بچوں کو کوئی پسٹل کا یا کار کا کھلونا نہیں دیا کرتا تھا, بلکہ یہ جو ہے ان کو کتابوں کے تحفے ملتے تھے. تو شاید یہ وجہ تھی کہ ہم نے شروع سے ہی پڑھنا لکھنا جو ہے وہ شروع کیا, اور چاروں طرف ماحول تھا. ایک اور بڑی خوبصورت چیز جو تھی اس زمانے کی وہ آنا لائبریری تھی. وہ ہر گلی محلے میں ایک آنا لائبریری ہوا کرتی تھی جس میں آپ ایک آنا دے کے کتاب لا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. وہ آپ پڑھ کے اگلے دن واپس کرتے, ایک دن کے لیے اس کا کرایہ ہوتا تھا. تو جب ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی اسکول سے تو پھر ہم وہ آنا لائبریری کی کتابیں لا کے پڑھا کرتے. اور وہ ایسا ہے کہ ابن صفی کو پڑھ کے شاید اردو پڑھنا لکھنا زیادہ سیکھا جو ہے وہ ہم نے. وہ اتنی آسان اردو میں تھی اس کی کتابیں, اور اتنی وہ مزے کی ہوتی تھی کہ میں تو ایک دن میں 4 ناول پڑھ لیا کرتی تھی وہ لا کے نا. یہ گرمیوں کی چھٹیوں کی بات ہے جب کوئی اور کام نہیں ہوتا. تو اس طرح تھا ہمارا بچپن. تو ماشاءاللہ بڑا آپ نے اتنا اچھا ادبی سفر طے کیا. آپ نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اردو, فارسی, انگریزی اور پنجابی کا انتخاب کیا. جی جی. تو آپ کے خیال میں آپ کو کس زبان میں لکھتے ہوئے زیادہ سہولت محسوس ہوئی, یا آپ کو لگا کہ اس میں آپ کے جذبات کی بہترین عکاسی ہوئی؟ سب سے زیادہ سہولت تو مجھے اردو میں. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو تھا وہ اردو میں زیادہ تھا, اور اردو ہم نے پڑھی, اور اردو کی کتابیں ہی ارد گرد تھیں جو پڑھتے رہے, اور اردو میں ہی مجھے آسان لگتا ہے سب سے زیادہ. اس کے بعد پنجابی میں نے اس وقت لکھنا شروع کیا. پنجابی میرے بھائی پنجابی لکھتے تھے. میرا ایک بھائی جو ہے وہ کہانی کار ہے پنجابی کا. وہ میں نے بھی اب تو کہانیاں لکھی ہیں بہت ساری پنجابی میں, اور شاعری بھی کی ہے. تو ایک شاعری کرتا ہے. تو میں جب مجھے ریڈیو پاکستان سے دعوت آئی اس کی پنجابی مشاعرے میں شرکت کے لیے, وہ پروڈیوسر جو ہے وہ شاید میرے اس محسن ہے, اس یہ کہ انہوں نے مجھ سے پنجابی لکھوائی. تو پنجابی مشاعرہ تھا. پہلے میں نے سوچا کہ میں نے کیا کرنا ہے پنجابی مشاعرہ, تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, اردو بھی تو لکھتے ہیں, لکھ لیتے ہیں. تو میں پنجابی لکھ کے لے گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں بلانا شروع کر دیا پنجابی مشاعرے میں. اب میں نے پنجابی مشاعرے تو اٹینڈ کرنے شروع کر دیے, لیکن پھر میں نے سوچا شاید میری پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے, تو مجھے چاہیے کہ میں پہلے پنجابی بھی پڑھوں. جیسے میں نے اردو کا اتنا سارا مطالعہ کیا ہوا ہے تو مجھے پنجابی پڑھنا چاہیے. پھر میں نے پنجابی ایم اے پرائیویٹ طور پہ کیا, تو تاکہ میں پنجابی میں بھی کوئی اعتراض نہ آئے کہ یہ صحیح نہیں لکھ سکتی, یہ چیز ہوئی. تو دوسری چیز ہے فارسی. فارسی میں نے ایم اے کیا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ بھی ضرورت کے تحت فارسی میں لکھ لیتی ہوں,
وہ خانہ فرنگ والے بلاتے ہیں بڑے پیار سے، حالانکہ وہاں تو سب لوگ اردو ہی کلام پڑھتے ہیں اپنا، لیکن میں نے سوچا کہ جن کی زبان ہے اگر ہم اسی میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے پھر میں جب وہاں جانے کے لیے جب مجھے وہ دعوت دی جاتی تھی تو میں وہ کچھ نہ کچھ فارسی میں لکھ کے لے جاتی تھی کلام اپنا، اس طرح فارسی کا ہو گیا۔ اور انگریزی کلام جو ہے وہ بھی ایک وہ وقت کی ضرورت آپ سمجھے کہ میری پوسٹنگ تھی سوڈان میں، افریقہ میں، یو این او کی طرف سے، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، تو وہاں اب ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ رابطے کی ایک ہی زبان تھی، انگریزی میں بات کرنی پڑتی تھی، سارا کام بھی انگریزی میں کرنا پڑتا تھا جو بھی تھا، تو اب وہاں بیٹھ کے بھی اب شاعر نے تو شاعری کرنی ہے نا، تو اب ایسی شاعری کی جائے جو کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، تو پھر میں نے وہاں اپنے آفس میں بیٹھ کے نا تو وہ انگریزی میں شاعری شروع کر دی کرنی، تو وہ ایسا ہوا، میں نے ایک دن اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے میں نے کی تو پرنٹر سے میں نے وہ نکالی، وہ پرنٹ کے لیے پرنٹر کسی دوسرے کمرے میں تھا، تو میرا کمانڈر جو تھا وہ پرنٹنگ کے لیے گیا، وہ اپنی کوئی چیزیں اٹھانے کے لیے، اس نے پرنٹر میں سے نکالے کاغذ تو میری نظمیں نکل آئی اس نے کیا اس نے سب میں مشہور کر دیا، یہ تو شاعری کر رہی ہے، تو اس طرح ہو گیا۔ دوسرا میرا کام جو تھا وہاں پہ، وہ مجھے وہاں پہ ایک جو نیوز لیٹر تھا اس کی ایڈیٹر تھی میں، تو وہاں بھی مجھے لکھنے پڑھنے کا ہی کام ملا۔ تیسرا وہاں انہوں نے ایک کمپٹیشن کروایا ورلڈ ایڈز ڈے پہ کہ انگریزی میں کوئی اس پہ لکھ کے لائے، 2010 کی بات ہے یہ، تو 1 دسمبر کو منایا جاتا ہے ورلڈ ایڈز ڈے، تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے، ظاہر ہے اتنا بڑا وہ مشن تھا، لوگوں نے وہ لکھ کے بھیجی اپنی نظمیں، انہوں نے بھی بھیجی ہوں گی جو زباندان ہے، اور میری نظم کو وہاں پہ نا پہلا انعام ملا تھا، تو یہ بھی ہو گیا کہ انگریزی کی نظم کو پہلا انعام مل گیا، اس طرح تمام انگریزی زبانوں پر بڑی مہارت سے آپ نے لکھا اور مہارت سے تو نہیں لکھا، بس ٹھیک ہے گزارا کر لیا ہے۔ نیما آپا اپنے پولیس کی ملازمت کے ساتھ ساتھ یہ جو ادبی وابستگی ہے، ان دونوں میں توازن کیسے قائم کیا؟ ایک ادب تو جو ہے وہ تو آپ سمجھے نا کہ میرے خون میں شامل ہے، تو روزی روٹی کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے تھی تو وہ پولیس کی نوکری تھی جسے بچے پالنے تھے، تو یہ ہے کہ ہم اتنے خوش نصیب نہیں ہیں وہ جو پہلے زمانے کے شاعر ہوتے تھے جو اپنی ساری زندگی اپنے وہ ادب سے ہی گزارا ان کا ہو جاتا تھا، بلکہ ہماری سے ایک نسل پہلے تک کے لوگ کافی خوش قسمت رہے اس لحاظ سے، جیسے منٹو ہے، وہ سوائے لکھنے کے کوئی کام نہیں کرتے تھے اور اسی پہ ان کا گزارا ہوتا تھا، وہ اپنی ایک لکھ کے کہانی بھیجتے تھے، ان کو اس کے معاوضہ مل جاتا تھا۔ اسی طرح منیر نیازی ہمارے سامنے ہمارے ساتھ رہے، مطلب منیر نیازی کی ساری زندگی انہوں نے صرف شاعری سے ہی کمائی کی ہے جو کچھ کمایا ہے، لیکن آج کا شاعر جو ہے وہ خالی شاعری کر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے روزی روٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، تو جو آپ کے خون میں چیز شامل ہو اس سے تو آپ علیحدہ نہیں ہو سکتے نا، چاہے آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، تو ویسے بھی میں نے پولیس میں جا کے میں نے وہ پریکٹیکل پولیس والوں والا کام نہیں کیا، میں 17-18 سال تک ایک پرنسپل رہی ہوں مختلف شعبوں میں، اس کی نا پولیس کے مختلف اداروں میں، تو وہ میں پرنسپل کو اتنا ہی ٹائم مل جاتا ہے جتنا عام پرنسپل کو ملتا ہے، اس کی ٹائمنگز کم ہوتے ہیں نا ڈیوٹی کے۔ جی نیلما صاحبہ سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ٹی وی، اور آج ہماری جو گفتگو ہے، جو ہمارا مکالمہ جو ہے وہ نامور شاعرہ ادیبہ جو دانشور بھی ہیں اور انتہائی تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں، محترمہ نیلما ناہید درانی صاحبہ، ان سے آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ نیلما صاحبہ، جیسے آپ نے ذکر کیا
کہ آپ کا جو خاندانی ماحول جو ہے وہ بہت ادبی تھا، بہت زرخیز تھا اور وہاں سے جی آپ نے جی بہت کچھ حاصل کیا۔ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب کسی بھی شخص کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ سپاق ہے کوئی شاعر ہونے کا یا شاعرہ ہونے کا؟ تو آپ نے جب ابتدا میں لکھنا شروع کیا تو کس طرح جی آغاز جی ہوا؟ کیونکہ عموماً دیکھا گیا کہ جب انسان فیل کرتا ہے، قلم اٹھاتا ہے تو کہیں پہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ نے یہ کیسے کیا؟ اور ابھی بعد میں پھر آپ نے مشورہ کس سے کرتی رہیں؟ تو یہ چند باتیں بتائیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں نے جو لکھا تھا وہ کہانی لکھی تھی، جی کیونکہ جب میں وہ سوچتی تھی رات کو تو مجھے دادی ہماری ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ وہ جو ایک دور تھا، اے سی والا دور نہیں تھا، وہی رات کو چارپائیاں بچتی تھی، پنکھے لگتے تھے اور سب لوگ جو ہے اکٹھے ہوتے تھے خاندان کے۔ تو ہماری دادی رات کو اکثر کہانیاں سناتی تھی جو سنتے سنتے ہم سو بھی جاتے تھے۔ تو وہ کہانیاں سنتے سنتے ذہن میں کہانیاں بنتی شروع ہوئی کہ خود سے بھی کہانیاں جو ہے وہ بنانی شروع کر دی۔ تو میں نے ایک کہانی لکھی، تو ہم ہمارے گھر کے پاس تھا ریلوے روڈ کالج، یہ لاہور کا۔ تو وہاں میں اور میری سہیلی ایک شناز اس کا نام تھا، ہم لوگ کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے ہم باہر نکلے اس کے گیٹ سے، تو سامنے وہ چھپن چھپائی جو کھیل ہوتا ہے، بھاگ رہے ہیں یہ، تو سامنے والے ایک بورڈ لگا ہوا تھا ہدایت، رسالہ ہدایت۔ اب رسالہ ہم پڑھتے بھی تھے، ہمارے گھر آتا تھا، بچوں کا رسالہ تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو بچوں کا رسالے کا ہے، تو ہم اس کو میں اپنی کہانی دے کے آتی ہوں۔ میں گھر آئی، گھر آ کے میں نے وہ کہانی پوری لکھی، لکھ کے تو میں اسی لڑکی کو ساتھ لے کے تو ہم وہاں چلے گئے، اوپر گئے۔ تو وہ اس کے ایڈیٹر تھے، نظر زیدی ان کا نام تھا، تو بڑے مشہور وہ گزرے ہیں۔ تو نظر زیدی صاحب کو میں نے وہ کہانی دی۔ اگلے 1 تاریخ کو وہ رسالہ گھر آ گیا، اس میں وہ کہانی چھپی ہوئی تھی میرے نام کے ساتھ۔ میں تو بڑی خوش ہوئی کہ بھئی میں تو رائٹر بن گئی ہوں، بڑی بہت بڑی رائٹر یہ چھپنے لگ گئی ہوئی اس زمانے میں۔ اس کے بعد 65 میں جب جنگ ہوئی ہے، تو ان دنوں میں 10 سال کی تھی۔ تو جنگ کے زمانے میں ہم لوگ، اس کا اتنا اثر تھا ذہن پہ کہ میں نے ایک نظم لکھی۔ اچھا، پہلی کہانی، پہلی نظمیں یہ ہم اپنے ڈیڈی کو ہی دکھاتے تھے، اپنے امی کو سناتے تھے، اپنے ڈیڈی کو دکھاتے تھے، میں، میرے بھائی، ہمارا شروع سے یہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتے جب تھے۔ سناتے تھے چیزیں، ہاں وہ لائک کرتے تھے، وہ انکریج کرتے تھے ہمیں اس چیز کو۔ تو کیا اسے کہتے ہیں، وہ نظم لکھی، پچھلی رات کے سائے تھے، دھرتی سے جب آگ اٹھی، سوئی ہوئی تھی شیر کی نیند، قوم ہماری جاگ اٹھی۔ جاگ اٹھے، واہ۔ ہاں جی، تو یہ میں نے وہ پہلی نظم جو ہے وہ کہی تھی۔ تو اصلاح میں نے کبھی کسی سے نہیں لی، خود سے ہی لکھا، اپنے ڈیڈی کو دکھایا، اپنی امی کو سنایا، بس اس طرح وہ کرتے ہوئے ہیں۔ اور پہلا مشاعرہ جو میں نے پڑھا وہ ریڈیو پاکستان پہ پڑھا تھا، وہ بھی بچوں کا ایک مشاعرہ تھا، اور انہوں نے اس کی صدارت کروائی تھی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب سے۔ یہ کوئی 69 کی بات ہے یہ۔ تو انہوں نے پھر وہ مشاعرہ میں نے پہلا پڑھا ریڈیو کا، تو صوفی غلام مصطفیٰ صاحب کے ہم دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک یادگار چیز بن گئی، اور زیادہ جوش آیا کہ اور لکھے مزید، کہ ہم تو ریڈیو پہ پڑھتے ہیں جا کے۔ اچھا، اس کے ایک تھے مشیر کاظمی صاحب، جو بہت اچھے شاعر تھے، وہ میرے ڈیڈی کے دوست تھے، وہ مشاعرے کروایا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے مشاعرے۔ تو جو پہلا میں نے مشاعرہ ویسے پڑھا ہے وہ ہے امبیسڈر ہوٹل میں انہوں نے کروایا تھا، جس کی صدارت کی تھی اس وقت کے پنجاب یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے، وائس چانسلر، ان کا نام تھا علامہ علاء الدین صدیقی صاحب۔ ان کی صدارت میں مشاعرہ تھا، اور اس مشاعرے میں عبدالحمید ادم صاحب بھی تھے، بس وہ مجھے یاد ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے پڑھایا تھا، میں نے یہی والی نظم سنائی تھی، کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے، تو بس سناتے ہی مار گئی تھی واسطے پتہ نہیں وہ کس طرح مکمل کی تھی۔ تو یہ میرا پہلے مشاعرے تھے، پہلے زمانے کے۔ تو کتاب میری پہلے چھپی ہے 86 میں، جب تک آنکھیں زندہ ہے۔ وہ کتاب چھاپنے سے پہلے میں نے صرف ایک شخص کو دیکھنے کے لیے بھیجی تھی،
میرے بھائی پڑھتا تھا ایک کالج میں جو کہ تھا ان کا سید واصف علی واصف کا. جی تو واصف علی واصف بھی شاعر تھے. تو میں نے اس کو بھائی کو دیا اپنا مسودہ. وہ بھی میں نہیں سمجھتی تھی کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ شاعری ہے، کیونکہ میں نثری نظمیں زیادہ لکھتی تھی اور جو میرے ذہن میں آتا تھا لکھ کے ڈائری ادھر ادھر. میری سہیلیاں میرے ساتھ کام کرنے والی وہ اکثر آ کے پڑھتی رہتی تھی میری چیزیں، تو کہتی تھی کہ یہ تو بڑی اچھی شاعری ہے، اسے چھپوانا چاہیے. تو میں نے اسے دیا تو وہ انہوں نے واپس نہیں کیا مسودہ میرا. کافی دن ہو گئے تو میں ان سے ملنے کے لیے گئی واصف علی واصف صاحب سے. تو انہوں نے کہا اس کو اصلاح کی نہیں چھپنے کی ضرورت. واہ، بہت اچھا بس کام. میں نے ہاں بس انہوں نے یہ کیا، میں نے وہ چھپوا لی. اور وہ پہلی کتاب سے ہی کافی مطلب لوگوں نے اس کو سراہا اور جی اس کو کافی پذیرائی ملی. اور میری وہ جو غزل ہے اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو کوئی تو سیکھے، سیکھے. سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے، یہ میری وہ پہلی کتاب کی ہے. جی جی. اور نیلما صاحبہ ہم چاہیں گے کہ ساتھ ساتھ آپ کا کلام جو ہے ناظرین جو ہیں وہ کلام بھی آپ کا سنیں. تو ابھی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا کلام جو ہے وہ بھی پیش کریں. ہاں ضرور. پہلے ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میری ماں کے لیے ہے. جی جتنی تصویریں تھی میری، واہ میری ہر تصویر میں وہ تھی. واہ. جتنی تصویریں تھی میری، میری ہر تصویر میں وہ تھی. جتنی تحریریں تھی میری، میری ہر تحریر میں تحریر وہ میں تھی. بہت ہی واہ واہ. جتنے میرے رشتے ناتے، میری ہر زنجیر میں وہ تھی. میری ہر ایک جیت میں شامل، میری ہر تقدیر میں وہ تھی. واہ اور سب کچھ پایا، شکریہ، سب کچھ پایا اس کی دعا سے، میری ہر جاگیر میں وہ تھی. اور ایک چھوٹی سی نظم ہے باپ کے لیے. جی جی ایک اندیکھی چھت کی مانند اس نے ہمیں سنبھالے رکھا. واہ ایک اندیکھی چھت کی مانند اس نے ہمیں سنبھالے رکھا. جو بھی مصیبت ہم پر آئی اس کو خود پر ٹالے رکھا. واہ واہ. ایک اندیکھی چھت کی مانند اس نے ہمیں سنبھالے رکھا. جو بھی مصیبت ہم پر آئی اس کو خود پر ٹالے رکھا. کتنے برسوں خون پسینہ گال کے روٹی لے کر آیا. کتنے برسوں خون پسینہ گال کے روٹی لے کر آیا. کتنے برسوں ایک ہی گھر میں اس نے سب کو پالے رکھا. والے رکھا. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا تصویر بہت کشی کی ہے اور شکریہ. حقیقت پسندانہ جو شاعری جو ہے وہ آپ کی ہے. اور میں چاہوں گا کہ بہت شکریہ جو آپ کی جی. مشہور غزل ہے اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، کیونکہ میری بھی وہ بڑی پسندیدہ غزل ہے اور میں نے تو حامد علی خان صاحب کی آواز میں اس کو بہت دفعہ سنا ہے. تو میں چاہوں بہت گا کہ شکریہ. جو مکالمہ ٹی وی کے ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی آواز میں اس کو سنیں. جی اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے. واہ کوئی تو آئے خزاں میں پتے اگانے والا. واہ. کوئی تو آئے خزاں میں پتے اگانے والا. گانے والا گلوں کی خوشبو کو قید کرنا کرنا کوئی کوئی تو تو سیکھے. سیکھے. واہ اور کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو. کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو. میری نگاہوں سے بات کرنا کوئی تو کوئی تو سیکھے. سیکھے. واہ کوئی تو آئے نئی رتوں کا پیام لے کر. واہ. کوئی تو آئے نئی رتوں کا پیام لے کر. اندھیری راتوں میں چاند بننا کوئی تو کوئی تو سیکھے. سیکھے. واہ اور کوئی پیغمبر کوئی امام زماں ہی آئے. واہ کوئی پیغمبر کوئی امام زماں ہی آئے. اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنا کوئی تو کوئی تو سیکھے. سیکھے. واہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے. سیکھے. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت بہت کلام ہے اور جو کلام میں روانی ہے بہت شکریہ. وہ بہت بہت زبردست شکریہ. ہے اور بہت مزہ آتا ہے جب آپ تحت الفظ میں وہ اس کو کلام کو سنا رہی ہیں. اچھا نیلما صاحبہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو تخلیق کار ہیں جو جی جی تخلیق کرتے ہیں، کئی بار ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کسی جمود کا دور جو ہے وہ
उससे गुजरते हैं, कुछ कहना चाहते हैं वो नहीं रहा होता, तो कोई ऐसा आपका भी तजुर्बा है या इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस तरह काफ़ी बार होता है। पहली दफ़ा मुझे इसका एहसास हुआ था जब मैं सूडान में गई थी पहली दफ़ा। अब मैं वहाँ गई तो एकदम से दुनिया बदल चुकी थी। मतलब दुनिया से मुराद ये है कि एक नया माहौल, नई जगह, नया वो सारा कुछ, और वो इतना अजीब था एकदम से वहाँ जाना कि एक तो जंग हो रही थी, जिस समय वॉर एरिया में रह रहे थे। ऊपर से वहाँ पे कर्फ्यू था और लोड शेडिंग थी। मतलब कोई वसाइल, पानी नहीं था। मतलब बहुत अजीब से वसाइल में वो हालात थे जो वहाँ रहने वाले ना। तो हमने एक कुछ खवातीन ने मिलके किराए पे घर लिया हुआ था। वो घर तो काफ़ी बड़ा था क्योंकि उस हिसाब से एरिया के हिसाब से वो वहाँ मिल जाते थे हमें। जी, तो वहाँ ऐसे लगता था जैसे मैं सब कुछ लिखना पढ़ना भूल ही गई हूँ। कुछ अजीब सी हो गई थी कैफियत ना वहाँ जाके, क्योंकि एक वो नॉर्मल ज़िंदगी से बंदा एकदम से हट जाता है। तो एक शायद अजीब सा, अम्मी अ, इधर थी पाकिस्तान में, बच्चे इधर थे और मैं वहाँ अकेली थी, और मेरे लिए एक उनसे अलहदा रहना, उनकी भी फिक्र, वहाँ की भी वो जो हालात के साथ एडजस्ट करना, वहाँ खाना पीना हर चीज़, यानी वहाँ मिर्चें तक नहीं लोग खाते, तो लाल मिर्चें तक हमें पाकिस्तान से मंगवानी पड़ती थी खाने के लिए वाली। मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ यूरोप में तो आगे पता नहीं चलता ना, कोई फर्क ही नहीं लगता। यहाँ तो बल्कि यहाँ के जुबान का भी नहीं फर्क लगता। जी, ये जी, चीज़ है ना, वो बिल्कुल, वहाँ हर चीज़ ही नहीं थी। वो लोग अरबी बोलते थे जो वहाँ के लोकल थे। जी, और यानी एक बंदा सहूलतों से उठ के इतनी बेआरामी वाली जगह पे चला जाए तो उसके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे ऐसे लगता था मैं ब्लैंक हो गई हूँ बिल्कुल, ओके, यानी कोई ख्याल ही नहीं आ रहा, कोई लिखा नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो वहाँ मेरे साथ एक एसपी थी, वो बांग्लादेश की थी। जी, अच्छा, इत्तेफाक से वो भी राइटर थी। तो हम शाम को अक्सर घर के लॉन में ही टहलते रहते थे काफी देर तक। तो अपने मोबाइलों पे गाने सुनते रहते थे। तो जी, बातें उसी से करती थी मैं। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम कैसे लिख लेती हो? वो पहले से थी, कुछ 2 साल पहले वो नॉवल लिख रही थी अपना कोई बैठ के। जी, तो मैंने कहा तुम कैसे लिख लेती हो? मैं तो जब से आई हूँ मुझे ऐसे लगता है मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ, और मुझसे कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, एक लफ्ज भी नहीं लिखा जा रहा। उसने कहा था कुछ दिन ऐसे होंगे लेकिन फिर खुद ही ठीक हो जाएगा। जी, और वाकई उसकी बात ठीक हुई। वो 2-4 महीने जो पहले गुजर गए ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस आबो हवा के आदी हो गए, तकलीफों के, वो सारी चीजों के आदी हो गए। तो फिर बल्कि वहां के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत ही खूबसूरत, मतलब नज़्में भी लिखी मैंने। फिर वो मेरी शायरी में भी उसका नील का और वो सारी चीज़ों का ज़िक्र आया बहुत सारा। तो बल्कि वो जो मेरी किताब है, जंगल, झील और मैं, जी, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके बारे में है, वहाँ के तजुर्बात जो है। जो उसके- ये चीज़। तो होता है, बंदा ब्लैंक हो जाता है कि ऐसे लगता है कि जैसे अब शायद कोई दिमाग जो है वो सुन्न हो चुका है और कुछ नया नहीं रहा लिखने को ही करने को। जी, जी। और नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें जॉइन किया, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी आज मुलाकात हो रही है, मुकालमा हो रहा है मोहतरमा नीलिमा नाहिद दुरानी साहिबा से, जो कि लेजेंड शायरा हैं, कॉलम निगार हैं, अफ़साना निगार हैं और सफ़रनामा निगार हैं। और उनसे गुफ्तगू जो है वो डॉक्टर प्रिया तबीता मिल के हम कर रहे हैं। तो अभी मैं डॉक्टर प्रिया तबीता से गुज़ारिश करूँगा कि वो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखें। नीलिमा आपा, आपने शायरी जी, भी जी। की, अफसाने भी हुँ, लिखे और सफरनामे भी, हाँ, हाँ। और भी बहुत सी इसनाफ पे आपने काम किया। तो ये हुँ, जो शायरी, अफसाना और सफरनामा है, इनमें से हुँ। आपकी पसंदीदा सिंफ कौन सी है? ये ऐसी बात है, जैसे किसी माँ से पूछा जाए तुम्हारा कौन-सा बच्चा बेहतर है? ज़्यादा अच्छा लगता है। मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि मेरी तख्लीकात है सारी, जी तो मुझे तो सारी ही अच्छी लगती हैं। जी। तो तो कभी मैं ऐसा होता है कि शायरी करते हुए कोई अफसानवी कैफियत गालिब आ जाए, अफसाना लिखते हुए शायराना रंग आ जाए, या सफरनामा लिखते हुए जो हुँ, हुँ। शायराना सलाहियतें वो ज्यादा गालिब आ जाएं, ऐसा होता है?
हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और वो फिर जब आप कहानी लिख रहे होते हैं तो कहानी में वो उसके हिसाब से अगर शायरी उतर रही है तो फिर वो लफ्ज उसके भी उस तरह के होते जाते हैं। ये चीज तो होती है। और सफरनामा एक ऐसी चीज है जिसके लिए वो हकीकतें ज्यादा लिखनी पड़ती है, क्योंकि कहानी भी एक क्रिएटिव चीज है और जो शायरी है वो भी क्रिएटिव है। लेकिन सफरनामा जो है वो आपका मुशाहिदा है। जी। तो मुशाहिदे में आप झूठ नहीं बोल सकते। मुशाहिदे में ये है कि आप उसको शायराना रंग दे सकते हैं। तो मैंने तो बहुत सारी नज़में भी ऐसी लिखी हैं जो बिल्कुल ही वो सफरनामों जैसी हैं। वो भी आजकल लिख रही हूँ जो नई ताज़ा बहरहाल मैं आपको एक जो सूडान में लिखी गई थी वो एक गज़ल के कुछ शेर सुनाती हूँ। जी, जी। जी, बताती हूँ। कितनी सुंदर रातें थी और नील किनारे नीलमा। वाह! कितनी सुंदर रातें थी और नील किनारे नीलमा। चंदा के संग बातें थी नील और नील किनारे 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 नील। नीलमा। वाह, वाह, वाह! वाह! बहुत शुक्रिया। हुँ, यूसुफ का भी देश वही था, मूसा का भी देश वही। वाह! सूडान जो है ना ये और मिस्र एक ही थे पहले, एक ही जी, हिस्सा था। और दरिया नील जो है वो इधर से होके फिर मिस्र में जाता है। मिस्र में जाते ओके। असल वो खर्तूम में से गुजरता है, वो जी, खर्तूम में है उसका। यूसुफ का भी देश वही था, मूसा का भी देश वही। इन सब से मुलाकातें थी और नील किनारे नील में। वाह! और कितनी सदियां बीत गई थी, दौर था जब फिरौनों का। वाह! कितनी सदियां बीत गई बीत थी, गई। दौर था जब फिरौनों का। अब बस उनकी बातें थी और नील नील किनारे नील में। किनारे वाह! और रात के गहरे सन्नाटे में चाप थी एक जुलेखा की। वाह! रात के गहरे सन्नाटे में चाप थी एक जुलेखा की। प्यार की कुछ सौगातें थी और नील किनारे नील माँ। और कितने खजाने छुपे हुए थे इस धरती के दामन में। कितने खजाने छुपे हुए थे इस धरती के दामन में। कैसी कैसी घातें थी और नील किनारे नील माँ। कैसी सुंदर रातें थी और नील किनारे नील माँ। चंदा के संग बातें थी और नील किनारे नील माँ। वाह, वाह! क्या बात है! वाह! बहुत शुक्रिया। एक और गजल के चंद शेर सुना दूं? जी, जी, पेश कीजिए। जी जी प्लीज। कितने दिन के बाद मिले थे रात की रानी जुगनू और मैं। वाह! कितने दिन के बाद मिले थे रात की रानी जुगनू और मैं। तेरी बातें करते रहे थे रात की रानी जुगनू और मैं। पीले पत्तों के साय में एक अनजान उदासी थी। वाह! पीले पत्तों के साय में एक अनजान उदासी थी। जर्द फिजा में बैठे रहे थे रात की रानी जुगनू और मैं। आधी रात का चांद भी थक कर नहर किनारे डूब गया था। आधी रात का चांद भी थक कर नहर किनारे डूब गया था। तारों के संग गाते रहे थे रात की रानी मैं जुगनू हफ्ता और मैं। वाह! और शेर मुलाजा कीजिए कि बारिश बारिश खेल रहे थे पत्तों की झनकारों में। वाह! बारिश बारिश खेल रहे थे पत्तों की झनकारों में। कतरा कतरा भीग रहे थे रात की रानी जुगनू और मैं। और जंगल जंगल फैल रही थी अपने पागलपन की खुशबू। जंगल जंगल फैल रही थी अपने पागलपन की खुशबू। झूमते नाचते गाते रहे थे रात की रानी जुगनू और मैं। कितने दिन के बाद मिले थे रात की रानी जुगनू और मैं। तेरी बातें करते रहे थे रात की रानी जुगनू और मैं। वाह, वाह, वाह! बहुत बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। और नीलिमा साहबा, जैसा आप क्योंकि कहानी भी लिखती हैं, अफ़साने भी जी जी। लिखती हैं, तो ये किस तरह हम फ़र्क करते हैं कहानी और अफ़साना में? क्या क्राफ़्ट में फ़र्क होता है
یا جو تشبیہات اور استعارے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ افسانے کی اپنی ایک فضا ہوتی ہے اور کہانی. تو یہ جو ناظرین مکالمہ ٹی وی کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے. افسانہ جو ہے نا، کہانی جو ہے اس کا ایک انجام ہونا ضروری ہوتا ہے. جب آپ کسی کو کہانی سنا رہے ہیں تو اس میں اس کا ایک آپ نے انجام بتانا ہوتا ہے. اور افسانہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ انجام جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں پڑھنے والے پہ کہ وہ سوچے کہ آگے کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے تھا. تو ایک یہ چھوٹا سا فرق ہے کہانی اور اس میں، افسانے میں. افسانے میں اور کہانی میں. جی. اوکے. تو باقی جو تشبیہات ہیں اور علامات ہیں وہ ساری تقریباً ایک جیسی رہتی ہیں. ہاں، وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. وہ تو یہ ہے کہ زبان دانی جس کو آتی ہو وہ اس میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ کہانی بنتے وقت آپ نے اس میں کرداروں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کردار جو ہے وہ کس طرح آپ ان کو لے کے چلیں گے. لیکن افسانہ جو ہے وہ مبہم بھی ہو سکتا ہے. افسانے میں آپ نے ایک آپ سمجھے کہ ایبسٹریکٹ آرٹ اور جو ہے ایک جو تصویر میں جو ہے اس میں جو فرق ہوتا ہے نا، اس میں وہ آپ کو سوچنے کا مواد دیتا ہے افسانہ. لیکن کہانی جو ہے اس میں آپ کو جو رائٹر ہے وہ آپ کو ساری چیز سمجھا دیتا ہے کہ یہ. اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو اچھا شاعر ہے یا جو اچھی شاعری جو ہے اس کے لیے مشاہدے کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو تجربہ ہے اور جو مشورہ ہے، یہ تینوں چیزیں. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے، مشاہدہ تو سب سے پہلی چیز آتی ہے. جی. دوسری چیز آتی ہے مطالعہ، جی. جس کو لوگ بھول چکے ہیں. جتنا اچھا مطالعہ ہوگا اتنے اچھے آپ کے پاس الفاظ ہوں گے. اور مشاہدہ آپ کو خیال دیتا ہے، مشاہدہ آپ کو الفاظ نہیں دیتا. مشاہدہ آپ کو خیال دیتا ہے، مطالعہ آپ کو الفاظ دیتا ہے. لیکن مشورہ جو ہے، مشورے کے لیے کوئی آپ یہ سمجھے کوئی سنسیئر ہو اسی سے کرنا چاہیے. ہر بندہ مشورے کے قابل نہیں ہوتا. تو آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ غلط مشورہ بھی دے سکتا ہے. بالکل. اب آج کل کے تو دور میں کسی کو دوست سمجھا، وہ کہتے ہیں نا دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. اس لیے مشورہ مانگتے وقت پہلے اگلے بندے کا کردار دیکھ لینا چاہیے، اس کو چیک کر لینا چاہیے کہ مشورہ آپ نے کس سے لینا. جی جی. آپا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک اچھے شعر کی کیا خوبیاں ہیں؟ اچھے شعر میں سب سے بڑی خوبی اس کا خیال ہے، اس کے بعد اس کے الفاظ ہے. کیونکہ خالی عروض اگر پہ شعر قائم ہونا تو پھر وہ ایک دو دنی دو چار والا پہاڑا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی، جس میں کوئی آپ کو کیا کہتے نیا پن نہیں ہوتا، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. تو جب تک شعر کے اندر ایک شعریت نہیں ہوگی اور اس میں ایک نیا خیال نہیں ہوگا، وہ اچھا شعر تو نہیں. شعر کہلا سکتا ہے، شاعری کہلائی جا سکتی ہے، لیکن وہ اس میں اچھا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو آپ کے دل کو چھو لے اور سننے والے کے بھی دل میں اتر جائے. تو جو واہ ہے نا، وہ آج کل جو واہ ہے وہ لی جاتی ہے من تورا ملا بگویم تم مرا حاجی بگو والی بات ہے کہ میں تمہیں ملا کہتا ہوں تم مجھے حاجی کو. آج کل کی واہ وہ ہے، لیکن واہ اصل وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے، جس کو آپ کو کمانا نہ پڑے، جس کے لیے آپ کو تگ و دو نہ کرنی پڑے، جس کے لیے آپ کو لوگوں سے کہلوانا نہ پڑے، چار بندے ساتھ لے کے مشاعرے میں نہ جانا پڑے کہ وہ ہمیں بابا کہلوائیں گے. یہ چیز ہے، وہ شعر اچھا ہوتا ہے. تو آج کل تو وہ بن گئے ہیں نا، لوگوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں اور صدارتیں بھی
وہ کیا اسے کہتے ہیں لوگ کرتے ہیں وہ کیا اسے سفارشیں کروا کے. آپ تو خود جانتی ہیں آپ کے اپنے کالج میں لوگ صدارت کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں. جی تو اس طرح ہوتا ہے. جی نیلما صاحبہ، جو آپ نے ذکر کیا ہے ادبی گروہ بندیوں کا، تو آپ جی کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ جو جینون تخلیقار ہیں جی جی ان کے حوالے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے متشاعر جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا شاعر اچھا ہے، کون جو اچھا تخلیق کار ہے، کیا یہ حقیقت ہے بھی یا نہیں بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں کوئی ڈسیپشن بھی ہے کوئی ہمیں، اور خاص طور پہ یہ جو ادبی گروہ بندیاں ہیں یہ کس طرح کام کر رہی ہیں؟ کچھ آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر؟ گروہ بندی تو کہیں بھی ہو وہ نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ وہ پھلنے پھولنے نہیں دیتی چیزوں کو. اور پہلے بھی ایسا رہا، بڑے بڑے ادبی گروپ تھے، انہوں نے کئی لوگوں کے راستے روکے، لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں شاید کچھ نہ کچھ وہ جو اخلاقی اقدار تھی جو کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی ہیں. اور اب وہاں پہ 90% جو لوگ ہیں وہ تو شاعر ہی ہیں، اس میں آپ کو 10% جو ہے وہ صحیح نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ نہ وہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کی کوئی مطالعہ ہے، نہ اس کا کوئی مشاہدہ ہے. وہ پتہ نہیں شاعری کو وجہ شہرت سمجھتا ہے کیا ہے، وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں شاعری کرنے کے لیے. بھئی پہلے آپ پڑھو لکھو دیکھو، کوئی ادب آداب سیکھو. ہر چیز کے ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ادب آداب ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اس میں شامل ہو اور پھر آپ کو پذیرائی جو ملے وہ پذیرائی ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہوگی، جو ایک لوگوں کی حقیقی ہوگی. حقیقی جو ہے وہ آپ شہرت کمائیں یا وہ آپ عزت کمائیں جو کہ آپ کا حق بنتا ہے. لیکن آپ اس طرح لکھ کے لکھوا کے اور دوسروں کی شاعری کو بگاڑ کے اس میں لفظ ایڈ کر کے ادھر کا لفظ ادھر لگا کے آپ آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی وہ چیزیں. یہ تو میرے خیال میں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور بلکہ ان لوگوں کو خود سمجھ اس بات کی ہونی چاہیے. تو مطلب 2 نمبری جو ہے کسی بھی شعبے میں، یہ صرف شاعری یا ادیبوں کے لیے نہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہے. اب 4 دن کی زندگی ہے، اگر آپ پیور زندگی نہیں گزار سکتے اور اس میں بھی آپ نے 2 نمبریاں کرنی ہے اور پھر اگلے دن یا تو آپ بن جاؤ گے، نام کما لو گے، وہاں جا کے کس کو منہ دکھاؤ گے؟ یہ والی بات جو ہے نا، آج وہاں جانا سب نے بھولا ہوا ہے. چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ کیا اسے کہتے قلم دان ہے، قلم کار ہے، سب لوگ جو ہے نا وہ بولیاں لگی ہوئی ہیں ہر چیز. تو یہاں تو یہ چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ آنے والے لوگوں کو بھی فالو کرنا چاہیے، اچھے شاعروں کو فالو کریں، ان سے سیکھیں، ان کو دیکھیں، ان کو، اور اس کے بعد خود بھی لکھیں اور لائیں سامنے لے کے آئیں. لیکن جو راتوں رات شاعر بن جاتے ہیں، اور ایک بہت سارا ایک پورا ہی گروپ آیا ہے جو 50 سال کی عمر کے بعد وہ شاعر بنے، ان کو دیکھ کے اور بھی تعجب ہوتا ہے. مطلب اب آپ شاعر ہیں، آپ کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، مطلب کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ شاعری کرتے ہوئے، کب سے آپ کر رہے ہیں؟ پریا ہے، اس کو ہم کتنے سالوں سے جانتے ہیں، اب ان کی عمر کیا ہے چھوٹی سی، تو اس کے باوجود کب سے وہ کریں. اسی طرح پہلے آپ لکھیں، اخباروں میں بھیجیں، چھپوائیں، چھپیں، دیکھیں، پھر اس قابل ہو تو اس کو آپ سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں. لیکن یہاں تو بس دوڑ لگی ہوئی ہے، جیسے سب لوگوں نے یہ دنیا آج ہے اور کل نہیں رہنی، اور ہم نے جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ آج ہی کر لینا ہے، اور بس اسی کے ہے سارے لوگ. لیکن میرا بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو نئی نسل ہے ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ پہلے آپ پڑھیں ضرور، جتنی ہے ساتھ تھوڑا سا وقت جو ہے
جو آپ ٹی وی پہ گزارتے ہیں یا اس پہ گزارتے ہیں، آپ لائبریریوں میں جاتے ہیں. ایک کتاب کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور کتابوں کی خوشبو میں جینا اور رہنا بھی سیکھیں. ویسے تو اگر وہاں نہیں جا سکتے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو موبائل جو ہے اس کے پاس ساری دنیا ہے. اس میں آپ اس میں سے دیوان حالی نکال کے پڑھ لیں، اس میں آپ سودا کو پڑھ لیں، اس میں آپ آتش کو پڑھ لیں، اس میں آپ غالب کو پڑھ لیں، اس میں آپ میرتا کی میر کو پڑھ لیں. تو اس میں آپ کو سارا کچھ مل جائے گا. تو جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر جو الفاظ کی بنت ہے وہ خود بخود آ جائے گی، کیونکہ الفاظ برتنے کا سلیقہ آ جائے گا. جب آپ کو وہ سلیقہ ملے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس تو مشاہدہ ہے. آپ تو نئی نسل ہے، آپ تو نئے زمانے کے لوگ ہیں. آپ تو ہم سے زیادہ بہتر لکھ سکتے ہیں، بہتر آپ کام کر سکتے ہیں، بہتر آگے جا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں سیکھی ہوئی. مثال کے طور پر مجھے ابھی تک اپنا موبائل استعمال کرنا نہیں آتا پورا کیسے ہوتا ہے، میں کمپیوٹر استعمال کرنا، یہاں تک کہ مجھے اپنے ٹی وی کے چینل چینج کرنے نہیں آتے. ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانے دور کے لوگ ہیں. لیکن آپ لوگوں کے پاس یہ نیا جو نالج ہے، نئی چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں، نہیں تو آپ کی تو ہم سے بہت بہتر ہونی چاہیے. آپ کی شاعری، آپ کا قلم، آپ کا اظہار، آپ کی جو ہے کہانی، آپ کا افسانہ، اور وہ ہم سے بہت بہتر ہونا چاہیے، بہت آگے ہونا چاہیے. اس کو تنزل کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ مکان وہی مضبوط ہوتا ہے جس کی بنیاد مضبوط ہو. جی تو بنیاد جو ہے وہ وہی ہے کہ آپ نے پہلے اساتذہ کو پڑھنا ہے، جی پہلے آپ نے ان کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے آگے چلنا. آپ اکٹھے ہی آپ پی ایچ ڈی کرنے آ جاتے ہیں، آپ نے گریجویشن کی نہیں ہوتی. تو یہ چیز تو مطلب جی ٹھیک نہیں ہے نا. جی. تو ابھی آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ اپنا کلام سنائیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر پریا جو ہیں وہ سوالات کا سلسلہ جو جاری رکھیں. جی ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی نظم ہے، جی جشن بہارا. جی جشن بہار میں رستوں پر جو پھول سجاتے رہتے ہیں، واہ. جشن بہار میں رستوں پر جو پھول سجاتے رہتے ہیں، نہر کنارے روشن کرتے رنگ بچھاتے رہتے ہیں. رہتے ہیں. واہ. کاش کوئی ان کو بتلائے، بھوک بیماری غربت ہو تو بچے مرجھا جاتے ہیں. واہ. کاش کوئی ان کو بتلائے، بھوک بیماری غربت ہو تو بچے مرجھا جاتے ہیں. پھولوں کی خوشبو سے اچھی روٹی کی خوشبو ہوتی ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. بہت واہ. شکریہ. پھولوں کی پھولوں خوشبو کی سے اچھی خوشبو سے اچھی روٹی روٹی کی خوشبو ہوتی ہے. ہوتی ہے. پھولوں والے تھال یہ لے لو، روٹی والی تھالی دے دو. تھالی دے دو. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. بہت شکریہ. جی نیلما صاحبہ، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ یہاں پہ آپ اپنا کلام سنائیں. چلیے غزل کے چند سے. جی اس شہر پہ آسیب کا سایہ ہے کوئی ہے. واہ. اس شہر پہ آسیب کا سایہ ہے آیا ہے کوئی کوئی ہے. ہے. ہر شے کو کسی نے تو ڈرایا ہے کوئی ہے. واہ. یہ شہر چراغاں تھا مگر اب ہے اندھیرا. یہ شہر چراغاں تھا مگر اب ہے اندھیرا. جس نے بھی چراغوں کو بجھایا ہے کوئی ہے. واہ. اب می بھی برستا ہے تو ہو جاتی ہے زحمت. اب می بھی برستا ہے تو ہو جاتی ہے زحمت. بارہ پہ نیا رنگ جو آیا ہے کوئی ہے. واہ. اور یوں خوف زدہ چہرے لیے پھرتے ہیں سارے. یوں خوف زدہ چہرے لیے پھرتے ہیں سارے. لوگوں کو کسی نے تو ڈرایا ہے کوئی ہے. واہ. اور اس شہر ستم میں ہے عجب حال سبھی کا. اس شہر ستم میں ہے عجب حال سبھی کا. اس شہر کو اب کس نے بسایا ہے کوئی ہے. اور اب اونچی فصیلیں ہیں یہاں آہنی در ہیں. اب اونچی فصیلیں ہیں یہاں آہنی در ہیں. یوں موت کو پہرے پہ بٹھایا ہے کوئی ہے.
اس شہر پہ آسیب کا سایہ ہے کوئی ہے، ہر شے کو کسی نے تو ڈرایا ہے کوئی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب آپ کو ایک اور بالکل ہی منفرد جی جی چھوٹی بہر میں جی 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 پیش کر۔ فریب یار نے چونکا دیا تھا، واہ فریب یار نے چونکا دیا تھا، کسی کے پیار نے چونکا دیا تھا، بتا دیا تھا، واہ محبت کی ہمیں فرصت نہیں تھی، جمال یار نے چونکا دیا تھا۔ بتا دیا تھا، واہ بہت اچھا۔ بہت شکریہ۔ واہ وہ خوشرو تھا، وہ خوشرو تھا گلے تازہ کی مانند، اسی ایک خار نے چونکا دیا تھا، بتا دیا تھا، اور ہزاروں سال تھی اس کی ریاضت، ہزاروں سال تھی اس کی اس کی ریاضت ریاضت ابلیس کی، بس ایک انکار نے چونکا دیا تھا، بتا دیا تھا، واہ ہزاروں سال تھی اس کی ریاضت، بس ایک انکار نے چونکا دیا تھا، اور فصیلیں بن گئی تھی چار جانب، عجب اسرار نے چونکا دیا، چکا دیا تھا، واہ اور بچھڑتے وقت اس نے جو کہا تھا، بچھڑتے وقت اس نے جو کہا تھا، اسی اقرار نے چونکا دیا بتا تھا، دیا تھا، واہ اور اگا تھا ایک جنگل چار جانب، واہ، اگا تھا ایک جنگل چار جانب، چار جانب فقط ایک مار نے چونکا دیا، چکا دیا تھا، واہ مار سانپ کو کہتے ہیں، جی اور جو ایک آنسو بہا تھا وقت رخصت، جو ایک آنسو بہا تھا وقت وقت رخصت، رخصت، اسی اظہار نے چونکا دیا تھا، واہ اور ہم اپنے آپ میں گم جا رہے تھے، کسی گفتار نے چونکا دیا تھا، چکا دیا تھا، واہ اور ہمیں وہم و گما تک بھی نہیں تھا، تیرے افکار نے چونکا دیا تھا، واہ اور عجب سر بج رہے تھے اس فضا میں، عجب سر بج رہے تھے اس فضا میں، کسی جھنکار نے چونکا دیا تھا، اور وہ دستے غیب بن کر آ گئے تھے، وہ دستے غیب بن کر آ گئے تھے، ہمیں اغیار نے چونکا دیا چکا تھا، دیا تھا، واہ اور سہانی ایک بستی سامنے تھی، سہانی ایک بستی سامنے تھی، گل و گلزار نے چونکا دیا چکا تھا، دیا تھا، اور آخری شعر ہے کہ جہاں دانی بہت تھا کار مشکل، جہاں دانی بہت تھا کار مشکل، کسی ایار نے چونکا دیا، چکا دیا تھا، واہ فریب یار نے چونکا دیا تھا، دیا تھا، کسی کے پیار نے چونکا دیا تھا۔ واہ بہت واہ شکریہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ۔ محبا کیا جی جی اچھا شعر کہنے کے لیے محبت کے تجربے سے گزرنا ضروری ہے۔ محبت کے تجربے سے کون نہیں گزرتا، پہلے مجھے یہ بتا، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اسی وقت وہ اپنی ماں کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ جب اسے گردن موڑنی آتی ہے تو وہ سب سے پہلے مڑ مڑ کے اپنی ماں کو دیکھتا ہے وہ کہاں جا رہی ہے، تو محبت جو ہے وہ تو ہر چیز سے ہم کرتے ہیں، اب جو صرف مرد اور عورت کی محبت ہے وہ بھی ہر انسان کرتا ہے، لیکن سارے شاعر تو نہیں ہوتے نا، تو اس لیے صرف شاعروں کو کہنا جی ان کے دل ٹوٹے ہیں اس لیے شاعر بن گئے، محبت میں ناکام ہو کے شاعر بن گئے، بھائی محبت کے علاوہ بھی دنیا میں اتنے مسائل ہیں کہ ان پہ لکھنے کے لیے بھی شاعر بننا پڑتا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں دکھ نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پریشانی نہ ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو کبھی نہ کبھی کسی کا بچھوڑا نہ سہنا پڑے، اور کوئی درد نہ ملا ہو، کوئی پریشانی نہ ملی ہو، تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں دکھ درد پریشانی خوشی غمی اس سب سے گزرنا ہے، اور انہی تجربات کو جو اپنے لفظوں میں ڈھال لیتا ہے اس کو ہم شاعر کہتے ہیں، حالانکہ محسوس وہ سارے ہی کرتے ہیں اور تجربات سے سارے ہی گزرتے ہیں، تو یہ صرف یہ کہنا کہ جی وہ شاعر ہے تو ہو گیا، وہ دل ٹوٹا ہوئے گا شاعر بن گیا، یہ تو کوئی بات نہیں تھا، یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے
طرف سے اس کو یہ صلاحیت ودیت ہوئی ہے کہ وہ اس چیز کو جو برداشت کر رہا ہے اس کو اظہار بھی کر سکے. یہ چیز جی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں کیا جو آج کا شاعر اور ادیب ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے دور میں ذمہ داری تو میرا خیال ہے سبھی شاعروں ادیبوں نے اپنے پیج بنائے ہوئے ہیں, سب نے اپنے وال پہ شاعری اپنی جو ہے وہ لگا رہے ہیں, اپنی افسانے لگا رہے ہیں. بلکہ ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی پڑھنے کو, لکھنے کو, دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پہ. تو اس لحاظ سے تو اچھا ہے. یعنی ہر چیز کے منفی پہلو بھی ہوتے ہیں, مثبت بھی ہوتے ہیں. تو جو لوگ تو صحیح منجے ہوئے شاعر ادیب یہ جو ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اس سے آ رہے ہیں, وہ تو بالکل اچھا ہے وہ تو. اور بلکہ نئے لوگوں کو پہلے ان کو پڑھنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے, اور پھر خود جو ہے وہ ان سے سیکھنا چاہیے. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ نیلوما صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عصر حاضر کے شعراء اور ادبا ہیں ان کے کیا مسائل ہیں, آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ دیکھیں گے پاکستانی منظر نامے میں جو شاعر اور ادیب ہے شاید اس طرح اس کو وہ عزت نہیں ملتی معاشرے میں جو کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں. آپ دیکھیں شاعروں, ادیبوں اور دانشوروں کے مجسمے تک بنا دیے جاتے ہیں, ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں, اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں جو تخلیق ہیں وہ ایک طرح سے رل جاتے ہیں اور ان کے لیے خاطر خواہ کوئی انتظامات بھی نہیں ہوتے. تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں یہ جو ناقدری ہے فن کی؟ تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میری ابھی جو حال میں کتاب آئی ہے نا 2022 میں 21 میں آئی تھی, اس کا نام ہے تیز ہوا کا شہر. جی, وہ سفر نامہ ہے, اس میں کچھ افسانے بھی ہیں, سفر نامہ بھی ہے اس میں آذربائیجان کا. آذربائیجان ایک ملک ہے جو کہ ترکی اور ایران کے درمیان ہے, یعنی کافی قریب ہے وہاں جانا آنا. وہاں جب میں گئی تو مجھے وہ اس قدر خوبصورت لگا, مجھے آج تک لوگ پوچھتے ہیں, میں نے آدھی سے زیادہ دنیا دیکھ لی ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے بہت زیادہ مجھ پہ کہ اس نے مجھے سفر کے موقع جو ملے ہیں, اور میں نے بہت ساری یورپ بھی دیکھا ہے, بر اعظم افریقہ بھی دیکھا ہے, ایشیا کے بھی کافی ملک بھی. تو وہ سب سے خوبصورت اگر کوئی پوچھتا ہے نا تو میں کہتی ہوں وہ باکو شہر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں پہلے دن وہاں گئی, وہاں کا جو بھی ریلوے اسٹیشن ہے وہ پینٹنگ سے بھرا ہوتا ہے, اور وہاں شاعروں اور ادیبوں کی پینٹنگز لگی ہوئی ہیں, ان کے مجسمے طرح, مطلب کداور پل اور کئی فٹ اونچی. جب آپ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں ان کا پورا مجسمہ کھڑا ہوتا ہے شاعر ادیب کا, اور وہاں پہ اس علاقے کا نام بھی اس شاعر کے نام پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نام رکھتے ہیں ڈیفینس, ہم نام رکھتے ہیں گلبرگ, ٹھیک ہے, وہاں ایک علاقے کا نام ہے نظامی, وہ نظامی گنجوی ایک شاعر گزرا, اس کے نام پہ وہ علاقہ ہے, وہ وہاں کا مہنگا ترین علاقہ ہے. اور اس میں وہ نظامی کا مجسمہ ہے سینٹر میں, چوک میں, اور وہ جو پورا ان کا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں آپ نے اترنا ہے وہ سارا اس کے پینٹنگ سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ایک دوسرے علاقے میں جاتے ہیں, اس علاقے کا نام ہے فضولی. وہ فضولی بھی ایک شاعر گزرا ہے بہت بڑا وہاں کا, وہ سینٹر میں کرسی پہ بٹھایا ہوا انہوں نے اور چوک میں, اور وہاں بھی ہر طرف اس کی پینٹنگز ہے. اچھا, وہاں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کچھ شاعر یا ادیب کے نام پہ نہ ہو. جس علاقے میں ہم نے گھر لیا جہاں ہم تھوڑی دیر رہے, اس کا نام تھا نرماؤ. وہ وہاں کا بادشاہ تھا, لیکن وہ بھی اس لیے اس کے نام پہ ہے وہ علاقہ کے کیونکہ وہ شاعر تھا, ادیب تھا. اس کی بھی ایک ہسٹری ہے پوری. آپ کو کتاب میں وہاں سے منگواؤں گی, آپ کو بھیجوں گی, کیونکہ آپ کو پڑھے گا ضرور. تو آپ کا بھی دل چاہے گا کہ آپ ایسے شہر میں رہیں جا کے, جہاں شاعروں کی وہاں پورا ایک میں نے میوزیم دیکھا جہاں پہ وہ 18ویں صدی کے, 17ویں صدی کے, 12ویں صدی کے شاعروں ادیبوں کی انہوں نے پینٹنگ ساری ان کے
بنا کے رکھی ہوئی ہیں وہ سارا یہ سلسلہ. تو اس وجہ سے وہ مجھے بہت اچھا لگا, بہت خوبصورت لگا. ہمارا بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہم تو جتنی ناقدری جس شاعر ادیب کی ہونی ہو وہ پاکستان چلا جائے, کیونکہ ہم نے زندگی میں تو کسی کو قدر دینی نہیں ہے, چاہے وہ منیر نیازی ہو, چاہے اب ان کے نام پہ ایک برج کا نام رکھا گیا ہے, یہ بھی شکر ہے کہ کسی کو خیال آیا اور یہ کروا دیا گیا. تو وہاں تو کوئی بڑا شاعر ادیب جو ہے وہ صرف رولنے کے لیے ہوتا ہے, کوئی ان کو نہیں دیا جاتا. تو وہ دور اچھا تھا, بادشاہوں کا دور, جب شاعروں ادیبوں کو وظیفے ملا کرتے تھے اور پھر ان کو کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ کرنا ہی نہیں پڑتا تھا. ظاہر ہے وہ مرزا غالب تھے جیسے یا دوسرے تھے, وہ درباری اور سرکاری ہوتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ پھر ان کو ان کے مطابق شاعری بھی کرنی پڑتی تھی. غالب نے خود کہا ہے کہ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا, وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. تو یہ الگ بات ہے کہ انہیں پھر اس طرح کے شعر بھی کہنے پڑتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آسودگی جو ہے وہ شاعروں ادیبوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو کوئی نہیں ہے. اور صحافیوں کے لیے کالونیاں بن جاتی ہیں, وہ اس لیے کہ صحافیوں سے حکمرانوں کو فائدے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی کی خبریں لگوانی ہوتی ہیں, اپنی مرضی کے چینلوں میں وہ چلوانے ہوتے ہیں, جو کچھ وہ چاہتے ہیں دیکھنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ شاعر ادیب اس طرح کے کام نہیں آتے ان کے, تو پھر ان کے لیے نہ کوئی کالونی ہوتی ہے, نہ کوئی انہیں پلاٹ دیا جاتا ہے, نہ کوئی ان کے لیے کوئی ویلفیئر کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے. اس لیے وہاں تو بلکہ یہاں تک اب صورتحال آ گئی ہے کہ کتابیں بھی خود چھپوانی پڑتی ہیں اپنے پیسے دے کے, اور پبلشر کماتا ہے اس سے. تو ایک زمانہ تھا جب پبلشر آ کے ان سے مسودہ لیا کرتے تھے اور اس کی قیمت ادا کرتے تھے. تو وہ زمانے اب گئے. اب ناقدری تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو اگر ہوگی بھی تھوڑی بہت اگر اس زمانے میں ہوگی تو پھر وہی والا حساب ہو جائے گا, بندر بانٹ والی بات, کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا. جو جس کا دور ہوگا وہ فائدہ اٹھائیں گے, دوسرے پھر اسی طرح رہ جائیں گے. یہ صورتحال ہے. ہمارے یہاں تو کوئی پذیرائی نہیں ہے کسی سے, کسی بھی فن کی, کسی بھی فن کی نہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اور خاص طور پہ جو پھر ہمارے شاعر اور ادیب ہیں ان کے کیا مسائل آپ دیکھتی ہیں کہ آج کا جو تخلیق آ رہا ہے وہ کن مسائل سے دوچار ہے؟ پہلے تو وہ اپنی روزی روٹی کے لیے ہے, ظاہر ہے. جس کو پہلے اپنا وہ کہتے ہیں نا, بابا فرید کا شلوک ہے کہ 5 رکن اسلام دے چھواں فریدا ٹک, ٹک روٹی وہ کہتے ہیں پنجابی میں. 5 رکن اسلام دے چھواں فریدا ٹک, جے نہ ملے چھواں تے سارے جانے مک. ٹھیک ہے نا. تو جب صوفی شاعر جو ہے وہ کہہ چکے ہیں تو یہ صحیح باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں کہ مذہب, ایمان, ہر چیز اس کے بعد آتی ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے. تو اس لیے شاعروں کو بھی پہلے اپنے بچے پالنے ہوتے ہیں, ادیبوں کو بھی پہلے اپنے بچے پالنے, اسی لیے وہ پہلے آدھی زندگی اس تگودوں میں گزار دیتے ہیں اور آدھی اس میں توجہ دیتے ہیں, وہ بھی غنیمت ہے. بہت شکریہ نیلما صاحبہ, اور ابھی آپ کا کلام جو ہے وہ ہم سنیں گے. ایک غزل کے چند شعر سنیں. جی. زندگی رات تھی گزر ہی گئی, واہ. زندگی رات تھی گزر ہی گئی, ایک عجب بات تھی گزر ہی گئی. گزر ہی گئی. جو مسافت تھی سب تمام ہوئی, جو مسافت تھی سب تمام ہوئی, کیسی برسات تھی گزر ہی گئی. اور لوگ جتنے ملے بچھڑ ہی گئے, لوگ جتنے ملے بچھڑ ہی گئے, کیا ملاقات تھی گزر ہی گئی. گزر ہی گئی. اور سانپ ہی سانپ تھے کہانی میں, سانپ ہی سانپ تھے کہانی میں, ایک خرافات تھی گزر ہی گئی. اور دن تھے آسیب رات ڈائن تھی, کیسی آفات تھی گزر ہی گئی. اور جان نعمت تھی
या अकूबत थी, जान नेमत थी या अकूबत थी, जो भी सौगात थी गुजर ही गुजर ही गई, गई, जिंदगी रात थी गुजर ही गई, एक अजब बात थी गुजर ही गई। गुजर ही गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और मैं चाहूंगा कि आप पंजाबी में भी कुछ पेश करें जी। आपको एक मजाहिया नज्म सुनाए जी जी जी, पंजाबी मज़ाहिया की। भी सुना। जी जी ये है यूरोप। जी यूरोप का आपको भी तजुर्बा है। जी। लाल सुए मुखड़े ते नीले नीले नैन ने, वाह लाल सुए मुखड़े ते नीले नीले नैन ने, दिल विच झाती पाओ सारे ही बेचैन ने। बेचैन ने, वाह लाल सुए मुखड़े ते नीले नीले नैन ने, दिल विच झाती पाओ सारे ही बेचैन ने, चारों पासे सब्जा है जंगलां दी थोड़ ने, वाह चारों पासे सब्जा है जंगलां दी थोड़ ने, होरे इस धरती नूं बंदियां दी लोड़ नहीं। और टावे टावे घर ने ते बत्ती हर थां है, टावे टावे घर ने ते बत्ती हर थां है, बच्चियां तो वख रहिंदी इत्थे हर मां है। वाह कुत्तिਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰੇ ਅੰਜ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या हकीकत बयान की थी। हाँ जी, वाह वाह ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰੇ ਅੰਜ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ ਔਖਾ ਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ ਔਖਾ ਏ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸੌਖਾ ਏ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲਦੇ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਾ ਹੈ। वाह वाह ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਤੇਥੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਨੇ। जूते ने, वाह 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 वाह, क्या क्या बहुत जबरदस्त अंदाज से आपने तस्वीर कशी की। हाँ जी, यूरोप की। पहले मैं आपको एक काफी सुनाती हूँ जी जी पंजाबी की, जी तो जी उसके सुनाए। उसके बाद में भी सुना। जी जी सुनाए। माए नी मेरा दाज बटा दे, माए नी मेरा दाज बटा दे, सूला वाला जुस्सा लेके सुखा वाली चादर पा दे। वाह माए नी मेरा मेरा दाज दाज बटा दे। बता दे, वाह कंडिया भरिया तकिया मेरा नींदर किवें आवे, कंडिया भरिया तकिया मेरा नींदर किवें आवे, अथरू गहने वापस ले जा, सुपने हुन परता दे। माए नी मेरा दाज बटा दे। वाह चन्न बिना हुन रातां अमन, सूरज बिना सवेरे, वाह चन्न बिना हुन रातां अमन, सूरज बिना सवेरे, तारा भी कोई नजर ना आवे, चानन फेर मंगा दे। माए नी मेरा दाज बटा दे। और आसा वाले लीड़े भी ने सदरां वालियां वंगा, आसा वाले लीड़े भी ने सदरां वालियां वंगा, मेहंदी दा क्यों रंग नहीं चढ़दा, ऐ मैनू समझा दे। वाह माए नी मेरा दाज बटा दे। दाज बता दे, वाह और लुकन मिट्टी खेड रहियां पब्बा पार खलोते, लुकन मिट्टी खेड रहियां पब्बा पार खलो के, मेरे पटोले मेरियां गुड्डियां मैनू हुन परता दे। माए नी मेरा दाज बटा दे। दाज बता दे, वाह 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 वाह, कभी कभी कुछ रातें ऐसी होती ऐसी हैं, होती हैं, वाह और कभी कभी हम जीते जी मर जाते हैं, कभी कभी कुछ बातें बातें ऐसी ऐसी होती हैं। होती हैं, वाह बहुत खूबसूरत। बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेजा रेजा ख्वाब भी जख्मी करते हैं, वाह रेजा रेजा ख्वाब भी जख्मी करते हैं, प्यार की कुछ सौगातें ऐसी होती हैं, वाह और नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं, लोगों में कुछ जातें ऐसी होती ऐसी हैं, होती हैं, वाह आंखों से बरसातें ऐसी होती हैं, कभी कभी कुछ रातें ऐसी होती हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या है,
تیرا میرا رشتہ کیا ہے کس سے پوچھوں، پھول کا اور خوشبو کا رشتہ کیا ہوتا ہے، واہ، رات کا روشن چاند سے رشتہ کیا ہوتا ہے، بادل اور بارش کا رشتہ کیا ہوتا کیا ہے، ہوتا ہے، واہ، جسم جسم کا اپنی روح سے رشتہ کیا ہوتا ہے، بادل اور بارش کا رشتہ کیا ہوتا ہے، جسم کا اپنی روح سے رشتہ کیا ہوتا ہے، نیند کا اپنے خواب سے رشتہ کیا کیا ہوتا ہوتا ہے، ہے، ذہن کا اپنی سوچ سے رشتہ کیا ہوتا ہے، دل کے اندر درد کا رشتہ کیا ہوتا کیا ہے، ہوتا ہے، تیرا میرا رشتہ کیا ہے، جیون اور خوشی کا رشتہ، جیون اور خوشی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، میں کافر ہوں، مجھے خوشبو بھری وادی بلاتی ہے، کیونکہ ان کو کافر کہتے ہیں نا جو لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کا مذہب کچھ اور ہے۔ جی، میں کافر ہوں، مجھے خوشبو بھری وادی بلاتی ہے، جہاں کرنیں اترتی ہیں تو دھرتی رقص کرتی ہے، واہ، جہاں کرنیں اترتی ہیں تو دھرتی رقص کرتی ہے، جہاں جھنڈے مچلتے ہیں فضائیں گنگناتی ہیں، جہاں نفرت نہیں ہوتی، جہاں قاتل نہیں ہوتے، جہاں غربت تو ہوتی ہے مگر مجرم نہیں ہوتے، واہ، وہ وادی ہی تو جنت ہے، محبت ہی عبادت ہے، جہاں سب لوگ رقصاں ہیں، خوشی کے رنگ میں ڈوبے سراپا نور سب چہرے، بس اپنی دھن میں رقصاں ہیں، خوشی بھی رقص ہے ان کا، غمی بھی رقص ہے ان کا، وہ الفت بھی مناتے ہیں، وہ فرقت بھی مناتے ہیں، وہ کافر ہیں مگر اب بھی حسین جنت میں رہتے ہیں، میں کافر ہوں، مجھے خوشبو بھری وادی بلاتی ہے۔ آتی ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت آپ کا کلام، جو آپ نے غزلیات پیش کی وہ بھی اور نظمیں بھی، آ، اور جو آپ کا لب و لہجہ ہے، جو انداز بیاں ہے وہ بھی بہت زبردست ہے۔ اور بہت ناظرین، شکریہ، بہت شکریہ۔ جی 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 جی، ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ ہماری مہمان شاعرہ ہیں اور کالم نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، سفر نامہ نگار ہیں، محترمہ نیلما ناہید دورانی صاحبہ۔ آپ ان کو سماعت فرما رہے تھے، بہت خوبصورت باتیں سن رہے تھے ان کی۔ ہمارے ہاں جو لکھنے والے ہیں ان میں بہت ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مسیحی شاعروں و ادیبوں کا بھی ہے، جی اردو ادب کو انہوں نے بہت کچھ دیا، اس میں بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ میں نے بہت سارا وقت بھی گزارا ہے اور ان کے ساتھ ان کا کلام سنا بھی ہے، ان کو اپنا کلام سنایا بھی ہے، بہت ساری تقریبات میں بھی ہم اکٹھے ہوئے، ان میں سب سے پہلا نام تو ہے کنول فیروز صاحب کا، جو کہ بزرگ شاعر ہیں، اور انہوں نے بڑے عرصے سے ایک رسالہ بھی نکال دیا، شاداب نام ہے اس کا، اس شاداب، کے نام، جی اور اس طرح سے وہ اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اور خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں، بہت ساری کتابیں بھی ہیں ان کو۔ افضال فردوس بہت اچھے شاعر ہیں، بہت خوبصورت۔ نذیر کیسر زبردست شاعر ہیں، ان کے بھی کلام بہت اچھا ہے، اور فادر مانویل مانی صاحب، جن سے ہم ان کی پہلی کتاب کی تقریباً رونمائی جو کہ آج سے 12 سال پہلے ہوئی تھی کبھی، جی جی، یہ اس میں 2006 بھی، میں، ہاں جی ہاں جی، اس میں ہم نے شرکت کی تھی، ماشاءاللہ ان سے بھی بڑا رہا، ان کی تقریبات میں بھی ہم جاتے رہے۔ اسی طرح آسنات کنول ہے، وہ شاعرہ بھی ہیں اور وہ افسانہ بھی لکھتی ہیں، کالم بھی لکھتی ہیں، ان کا بھی بہت حصہ ہے۔ ہماری چھوٹی بہن، بہت پیاری سی گڑیا سی پریا تابیتا، اور ان کی بھی شاعری ماشاءاللہ بہت اچھا، یہ بھی کام کر رہی ہیں۔ تو اس طرح ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کا بھی آج کے دور کے ادب میں بہت زیادہ حصہ ہے، اور یہ پاکستان کا ادب کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی ان میں ان کے نام بھی نمایاں ہوں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھا لگا مجھے آج آپ سب سے بات کر کے، آپ اپنا اتنا سارا کلام سنا کے، آپ کے ساتھ دل کھول کے باتیں کی آپ کے ساتھ، جیتے رہے آپ، خوش رہیں۔ جی جی۔ اور نیلما صاحبہ، آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جو مکالمہ ٹی وی ہے،
اور جو ہماری یہ کوشش ہے شعر و ادب کو آگے بڑھانے کی، اور یہ ہم ایک ٹیم کی شکل میں کام کر رہے ہیں، جس میں پریا تابیتا صاحبہ ہیں اور آئرین فرحت ہیں، وہ بھی بہت اچھی شاعرہ اور ہیں. نئی نئی نسل میں اب کافی لوگ آ گئے. ہاں جی جی، تو یہ ایک کیسی کوشش ہے ہماری، اور اس پلیٹ فارم سے خاص طور پہ جو نئے لکھنے والے ہیں جن کا تعلق شعر و ادب سے ہے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بلکہ ایک بچہ اور ہے وہ بھی کہیں لیکچرر ہے ماشاء اللہ، وہ بھی بہت اچھا لکھتا ہے. فخر نام ہے اس کا. جی، فخر لالا. جی لالا لالا ہاں جی. وہ بھی ان کی بھی شاعری جو ہے بہت کمال ہوتی ہے. وہ بڑی اچھی نظمیں بہت اچھی غزلیں وہ لکھ رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہماری نئی نسل سے ہم نا امید نہیں ہے، ان میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت زیادہ وہ اچھا لکھ رہے ہیں. یہی کہ آپ جو ہے تنقید بھی برداشت کریں، جو اگر آپ کو کہیں ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں جسے کہتے ہیں صحت مندانہ تنقید نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں. شاید ہماری یہ بدقسمتی ہے، یعنی تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، یا وہ جان بوجھ کے وہ ایک پارٹی بازی میں وہ تنقید ہوتی ہے. وہ چیز نہیں ہوتی، کسی کی اصلاح کے لیے تنقید نہیں کی جاتی. لہٰذا آپ اپنا جیسا بھی آپ کو ماحول ملے، جو بھی آپ کو رکاوٹیں آئیں، جیسا بھی لوگ جو ہے وہ آپ کو آگے سے رسپانس دیں، لیکن آپ نے اپنا کام کرنا ہے. آپ اپنا حصہ ڈالتے جائیں، آپ اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ روشن رکھ کے وہ جلاتے جائیں. آپ کو کامیابی جو ہے وہ دینے والی خدا کی ذات، آپ کو کامیابی، عزت، شہرت جو ہے وہ خدا سے ملتی ہے، وہ انسانوں سے نہیں ملتی. وہ انسانوں سے بھی اس وقت ملتی ہے جب خدا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ محنت کریں گے تو محنت کسی کی ضائع نہیں جاتی. اس لیے لکھنے والے ضرور لکھیں، اور جو دل میں ہے ان کو لکھیں، اور اس کے بعد اس کو آپ خود اصلاح کریں. ہر انسان جو ہے وہ اپنا خود ناقد ہوتا ہے. آپ کو دوسروں کو کئی چیزیں پسند آ جاتی ہیں، لیکن وہ آپ کو خود کو پسند نہیں آ رہی ہوتی بعض دفعہ اپنی چیزیں. بلکہ میں نے میری پہلی ہی کتاب میں ایک نظم تھی جو مجھے سب سے کمزور لگتی تھی، اور لوگوں نے کہی نا جب اس کی تعریف کی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ بھی اس قابل تھی کہ اس کی تعریف کی جائے. یہ والی بات. تو اسی طرح آپ اپنا کلام جو ہے اس کو آپ خود لکھتے جائیں، کاپیاں بھرتے رہے، رجسٹر بھرتے رہے لکھ کے، اور اس کے بعد اس کو خود آپ جب دوبارہ آپ پڑھیں گے پھر آپ کو خود سے ہی لگے گا کہ اس کو آپ نے کیا کیا چینج کرنا ہے. اس کے بعد آپ جب تیسری دفعہ پڑھیں گے تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس لیے آپ اپنی اصلاح آپ خود کریں، اور اگر آپ خوش قسمت ہیں تو ضرور آپ کو کوئی اچھا مشورہ دینے والا ساتھی مل جائے گا اگر، تو وہ اس سے آپ ضرور لیں، تاکہ وہ آپ کو صحیح راستہ جو ہے وہ دکھا سکے. تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بہت اچھے نیا ٹیلنٹ جو ہے بہت پر امید ہے ہم سے، کیونکہ اپنے بچوں سے ہم سیکھتے ہیں. بڑے جو ہیں وہ اپنے ایک وقت آتا ہے جب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے. تو حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے جیسی تعلیم نہ دو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تو جب میں نے یہ سنا تھا آج سے کچھ 20 22 40 سال پہلے، تو اس وقت اس کی سمجھ نہیں آئی تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ تعلیم تو وہی ہوتی ہے جو ہم اسکول جا رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں واپس آ رہے ہیں. لیکن جب ہم اپنے بچے ڈال کر آئے اور انہوں نے وہاں کمپیوٹر پہ تعلیم حاصل کی، تب پتہ چلا کہ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ اپنے جیسی تعلیم نہ دو. ہم نے تو سلیٹوں میں لکھنا شروع کیا تھا، جا کے وہ ڈائریکٹ انہوں نے کمپیوٹر پہ لکھنا شروع کیا. تو وہ تب فرق پتہ چلا کہ واقعی یہ جو ہے نا اس میں فرق ہے. تو آگے آگے میدان ان کے آگے ہے، ان کے اپنے جہان ہے جو انہوں نے جو ہے ڈسکور کرنی ہے. اور ناظرین، میں اسی کے ساتھ محترمہ نیلما نہید درانی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مکالمہ ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ انہوں نے وقت دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ان سے گفتگو ہوئی ہے بہت ہی شاندار گفتگو ہوئی. ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں بات چیت کی، ان کا جو ایک پورا ایک ادبی سفر ہے اس کے حوالے سے، اور ان کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور خاص طور پہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ جو اچھا شاعر، ادیب، جو دانشور ہے وہ وہی ہے جو ہمیشہ مثبت رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے، اور جو تلاش کا اور جستجو کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. تو میں
पूरी टीम की तरफ से नीलिमा साहब आपका शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए जो आपने दिया, और यकीनन ये एक आपका यादगार इंटरव्यू है जो कि मुकालमा टीवी की जो वेबसाइट है उस पे भी यूट्यूब पे ये रहेगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार शुक्रिया। हूँ जी, और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर प्रिया ताबिता साहिबा का, जो प्रोफेसर हैं, और हमें बहुत फ़ख्र है उन पे, उनकी मेहनत पे, उनकी कामयाबी पे, जो उन्होंने बहुत जद्दोजहद के साथ। और मैं समझता हूँ कि माशाअल्लाह। जैसे जैसे नीलिमा साहिबा ने कहा, और उन्होंने जो हमारी कम्युनिटी से दानिश्वर हैं, लोग हैं, तख्लीकार हैं, कि जब आप में जोहर होता है तो जोहर शनास जो हैं वो बहुत हैं दुनिया में, वो पहचान लेते हैं। तो अपना जो टैलेंट है उसको कम नहीं होने देना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, जद्दोजहद करते रहना चाहिए। और अगर आप हकीकी तौर पे आप में वो जोहर है, सलाहियत है, तो आप अपना लोहा जो है वो दुनिया में मनवा लेते हैं। तो डॉक्टर प्रिया जो हैं बहुत कामयाब, जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है कि वो मुकालमा टीवी की टीम में शामिल हैं, और बहुत सपोर्ट करती हैं मुकालमा टीवी को, और हमारे साथ चल रही हैं। डॉक्टर प्रिया, आप अभी कुछ कहना चाहेंगी? उसके बाद हम फिर खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रगुजार है। आपने इतना वक्त दिया और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपके जो जिंदगी के तजुर्बात हैं उसमें भी जितने रंग आपने हमें दिखाए वो यकीनन हमारे लिए कहीं न कहीं रहनुमाई का बायस होंगे। तो एक बार फिर आपका मुकालमा टीवी की तरफ से भी और फादर जी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। जीते रहे, आबाद रहे। जी। और नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द एक और शख्सियत को आपसे मुतारफ़ करवाएँगे, और अदबी, समाजी और सियासी शख्सियत से मुलाकात का जो सिलसिला जो है वो मुकालमा टीवी पे जारी रहेगा। आप मुकालमा टीवी यूके को देखते रहें, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।